Work culture is actually like we have a personality for an individual. Similarly, for an organization, there is work culture. जैसे एक पर्सनैलिटी से एक इंडिविजुअल डिफाइन होता है, जिसकी पर्सनैलिटी जितनी अच्छी है उतना उस इंडिविजुअल को अच्छा कंसीडर किया जाता है, उसका बिहेवियर, उसके एटिकेट्स. इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर रिफ्लेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. सो दैट्स व्हाई इट इज़ बीइंग सेड दैट workplace culture is to an organization what personality is to an individual. तो अब जो ये वर्क कल्चर है, it gets evolved over a period of time. वर्क कल्चर नहीं है कि जो बहुत जल्दी डेवलप होता है, इसको टाइम लग जाता है कल्चर को डेवलप होने में. और वर्क कल्चर जो है इसको डेवलप करने में जो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स होते हैं उनका एक अहम रोल उसमें रहता है, क्योंकि जो उनकी एक्शंस होती हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उसका इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे, और उसी हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डेवलप हो जाता है. क्योंकि जो कल्चर है, इट इज़ एक्चुअली इन द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ वैल्यूज, डोमिनेंट बिलीफ्स एंड द गाइडिंग नॉर्म्स शेयर्ड by the members of the organization. A good value system with internal harmony, widely diffused and shared throughout the organization, would help induce the spirit among the members of the organization. तो जो फाउंडर्स होते हैं, जो उनके वैल्यूज़ होते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़, तो उसी हिसाब से उनका बिहेवियर उनके काम के ओर होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर उन्हीं पैरामीटर्स पर डेवलप होता है. सपोज़ कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो फाउंडर है उसमें काफ़ी इंटेग्रिटी है. इंटेग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी. तो वो जो काम करता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कोई टूरिज़्म रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है या कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो भी वो काम करता है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसमें वो बहुत ईमानदारी से काम करता है बिकॉज ऑफ हिज इंटेग्रिटी. और उसी इंटेग्रिटी की वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन में जो बाकी लोग उसके एम्प्लॉइज़ हैं जो उसमें काम करते हैं, उनमें भी सेंस ऑफ इंटेग्रिटी डेवलप होती है. उनको भी ये मैसेज कन्वे होती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में काम ईमानदारी से ही करना है. तो उसी हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है जिसमें ईमानदारी होती है. अब अगर इसी के बरक्स कोई और ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें जिसका जो फाउंडर है उसमें इंटेग्रिटी नहीं है, उसमें ईमानदारी नहीं है, उसमें ग्रीड है, उसमें मतलब बहुत जल्दी पैसा कमाने की लालच है, तो उस ग्रीड में वो अपनी इंटेग्रिटी से कंप्रोमाइज़ करता है, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स में मिलावट भी करता है, कस्टमर्स को चीट भी करता है क्विक प्रॉफिट्स के लिए. तो ये मैसेज वहाँ के
اس آرگنائزیشن میں جو کام کرنے والے باقی امپلائیز ہیں ان میں بھی کنوے ہوتی ہے، اور ویسی آرگنائزیشن کا جو کلچر ہے وہ اسی اکارڈنگ ڈیولپ ہوتا ہے جہاں پہ وہ ایمانداری نہیں رہتی ہے، اور جہاں پہ کام جو ہوتا ہے وہ کام اچھے طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ آرگنائزیشنل کلچر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو آرگنائزیشنل کلچر ہے اس کی بہت اہمیت ہے، ایک بہت امپورٹنس ہے اس کی آرگنائزیشن میں، کیونکہ کلچر کے بیسس پہ ایک آرگنائزیشن کی آئیڈینٹی ڈیولپ ہوتی ہے، ایک آرگنائزیشن کی امیج جو ہے وہ کلچر کے بیسس پہ ایوالو ہوتی ہے۔ کیونکہ جیسے ابھی میں نے ایگزامپل آپ کو دی انٹیگریٹی کی، تو یہ جو انٹیگریٹی کی بات آتی ہے یہ بات کنوے ہوتی ہے امنگ دا اسٹیک ہولڈرس ہوتے ہیں وہ who have got certain connections, dealings with that organization. Suppose, for example, for any tourism organization, the stakeholders are tourists, the stakeholders are the employees working in that organization, the stakeholders are the people who are living in the close vicinity of that organization, the stakeholders are the banks who are providing loans to that organization. So similarly, all the people who have something to do with that organization directly are termed as stakeholders. تو جیسے بینکر کی ہم بات کریں گے، جو بینک ایک آرگنائزیشن کو لون پرووائڈ کرتا ہے، تو ایک بینک جب آرگنائزیشن کو لون دیتا ہے، اگر اس کو بھی یہ پتہ چلے اس آرگنائزیشن کے بارے میں کہ یہ چیٹ کرتے ہیں، ان میں ایمانداری نہیں ہے، تو وہ بھی اس آرگنائزیشن کو لون دینے سے ہیزیٹیٹ کریں گے، دے ول بی ریلکٹنٹ، کیونکہ ان کو بھی لگے گا کہ پتہ نہیں کل کو یہ ڈیفالٹر تو نہیں ہوں گے۔ لیکن جس آرگنائزیشن کی امیج ان کے کلچر کی وجہ سے اچھی ڈیولپ ہوئی ہو، تو اس کو بینکر بھی بہت آسانی سے لونز ایشو کرتے ہیں۔ یا سپوز ہم شیئر ہولڈرز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں دے ایشو شیئرس اینڈ دوز شیئرس آر بینگ ٹیکن بائی دا پبلک۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں جموں اینڈ کشمیر بینک نے شیئرس آفر کیے، لوگوں نے وہ شیئرس میں انویسٹ کیا، یا بڑی بڑی کمپنیز ساری جو ہوتی ہیں وہ اپنے شیئرس پبلک ڈومین میں رکھتے ہیں، پھر لوگ اپنا پیسہ اس کمپنی کے شیئرس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ تو پھر جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں ان کے شیئرس میں پیسہ، وہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں کمپنی کے شیئر ہولڈرز۔ پھر جو بھی کمپنی منافع کماتی ہے اس کا ایک حصہ اسی اکارڈنگ، جس حساب سے ان کے شیئرس ہیں اسی پرپورشن میں ان کو اس کے ڈویڈینڈس یا جو شیئر ویلیو اپریشیٹ ہوتا ہے ان کو اس صورت میں بینیفٹ ملتا ہے اپنی انویسٹمنٹ کا۔ لیکن شیئر ہولڈر جو ہوتا ہے وہ جب انویسٹ کرتا ہے پیسہ کمپنی میں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کمپنی میرا پیسہ کیسے یوز کرے گی، جو یہ منافع کمائے گی تو مجھے کس طریقے سے وہ پھر اس کا پروفٹ دے گی۔ لیکن وہ شیئر ہولڈر ان شیئرز میں جب انویسٹ کرتا ہے، وہ انویسٹ کرتا ہے آن دا بیسس آف ٹرسٹ، بھروسے کے بنیاد پہ۔ اور وہ جو جب کوئی ٹرسٹ کرتا ہے، وہ ٹرسٹ کرتا ہے اس کمپنی کی، اس آرگنائزیشن کی امیج کے بیسس پہ۔ سپوز یہاں کے لوگوں کو جب جموں اینڈ کشمیر بینک نے شیئرس پبلک کو آفر کیے ان دا فارم آف، اسے کہتے ہیں IPO، انیشیل پبلک آفرنگ، تو پہلی بار جب انہوں نے شیئرس آفر کیے تو لوگوں نے ان شیئرس میں بہت اچھی طرح سے پارٹیسپیٹ کیا، اس میں انویسٹ کیا اور اس کے شیئر ہولڈر بن گئے، کیونکہ ان کو پتہ تھا، ان کو ایک ٹرسٹ تھا، کیونکہ بینک نے، جس نے بھی بینک میں پیسے بھرے تھے، چاہے فکسڈ میں رکھے تھے چاہے، اور جب بھی اس کو
وہ پیسہ نکالنا ہوتا تھا وہ جاتا تھا بینک پہ اور اس کو اس کا پیسہ مل جاتا تھا. کہیں ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی نے بینک میں پیسہ رکھے تھے اور پھر جب اس کو ضرورت پڑی تو بینک نے بولا نہیں آپ کے پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. تو کیونکہ یہ جو ٹرسٹ ایوالو ہوا تھا لوگوں میں اس آرگنائزیشن کے ساتھ، اس کے بیسس پہ لوگوں نے ان کے شیئرز میں بھی انویسٹ کیا. یا ایسی ہی بڑی بڑی آرگنائزیشن جو ہیں، سپوز ٹاٹاز ہیں، ریلائنس ہیں، ان کی کمپنیز میں لوگ آنکھیں بند کر کے پیسہ شیئرز میں انویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے ان کو کہ یہ ہم کو چیٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس آرگنائزیشن نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک اپنی آئیڈینٹی بنائی ہے، اور وہ آئیڈینٹی بنتی ہے آہستہ آہستہ سے اوور اے پیسج آف ٹائم، اور اس میں ورک کلچر کا بھی ایک اہم رول رہتا ہے، کیونکہ اس کے تھرو ایک ورڈ آف ماؤتھ پبلسٹی کریٹ ہوتی ہے. اس میں جو بہت سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں ایز ایمپلائیز، وہ اس کمپنی کے بارے میں اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اپنے فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، اپنے نیبرز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اور اگر اچھی اچھی چیزیں آرگنائزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ اچھی اچھی باتیں ڈسکس کرتے ہیں، اور وہی باتیں پھر عام عوام میں پھیل جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے، اور اس آرگنائزیشن کی ایک آئیڈینٹی کریٹ ہو جاتی ہے. تو اس حساب سے کلچر کا ایک اہم رول رہتا ہے ایک آرگنائزیشن کی ڈیولپمنٹ میں. دوسرا یہ ہے کہ اگر اسی برعکس کسی آرگنائزیشن کا ورک کلچر بہت برا ہے، سپوز وہاں پہ ایمپلائیز کو ہیرس کیا جاتا ہے، ان کو وقت پہ سیلری نہیں دی جاتی ہے، یا ان کے جو ڈیوز ہوتے ہیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کو نہیں دیے جاتے ہیں، تو ویسے ایمپلائیز کیا کریں گے؟ وہ اپنے نیبرز میں، اپنے ریلیٹیوز میں، اپنی فرینڈس میں اس آرگنائزیشن کے بارے میں وہی باتیں بولیں گے کہ وہ بونس کھاتے ہیں، ویسا کرتے ہیں. تو ویسی آرگنائزیشن کی ویسی نیگیٹو امیج سپریڈ ہوتی ہے، تو اس کی آئیڈینٹی پہ ویسا امپیکٹ پڑ جاتا ہے. یا ان ایمپلائیز میں جہاں پہ ورک کلچر اچھا ہوتا ہے، سپوز آئی ول ٹاک اباؤٹ انفوسس، جو ایک آئی ٹی کمپنی ہے انڈیا میں، بہت بڑی کمپنی ہے، ہیڈ کوارٹر بینگلور میں. تو انفوسس میں جو کام کرتے ہیں ایمپلائیز، ان کے جو ریویوز ہوتے ہیں یا وہ جو شیئر کرتے ہیں اپنے اوپینینز، تو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں باقی لوگوں کو جو آئی ٹی میں پروفیشنلز ہیں. ان کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ہم کو انفوسس میں جاب ملنا چاہیے. انفیکٹ اگر کسی آئی ٹی پروفیشنل کو 2 کمپنیوں میں آفر ملے یا موقع ملے، تو اگر انفوسس جیسی کمپنی اس کو سپوز 50,000 دے گی یا 1 لاکھ دے گی سیلری فار ایگزامپل، دوسری کمپنی میں بھی اس سے زیادہ دے گی، لیکن پھر بھی وہ پریفر کرے گا انفوسس جیسی کمپنی. کیوں؟ کیونکہ اس نے ویسی کمپنی کے ورک کلچر کے بارے میں اچھا سنا ہوتا ہے. جو وہاں کے جو ایمپلائیز ہیں وہ جو شیئر کرتے ہیں اپنی اوپینین اس آرگنائزیشن کے ورک کلچر کے بارے میں، تو اس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کمپنی میں کام کرنے کے لیے. تو ایسی آرگنائزیشنز کو اچھا ٹیلنٹ مل جاتا ہے، جو اچھا ٹیلنٹ ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں وہ کمپنیز جن کمپنیز کا ورک کلچر اچھا ہے. کیونکہ ورک کلچر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، سپوز فلیکسیبلٹی، فلیکس آورس ورکنگ ہوتی ہے وہاں پہ. سپوز کوئی ایمپلائی ہے، اس کا ایک پرٹیکولر ٹائم شیڈول فٹ ہوتا ہے اپنے کام میں، اور کوئی آرگنائزیشن اس کی اس نیڈ کو سمجھتی ہے، اور اس کے جو ورکنگ آورس ہیں وہ اس کی نیڈ کے بیسس پہ ڈیزائن ہو جاتی ہے. سپوز کسی کو مارننگ میں کوئی اہم کام ہوتا ہے، بچوں کو اسکول ڈراپ کرنا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، اور وہ تھوڑا لیٹ سے کام شروع کرنے کی کیپیسٹی میں ہوتا ہے، تو ایسی آرگنائزیشنز اس کو فلیکس ورکنگ کہتے ہیں. اس کو فلیکس ورکنگ میں وہ سپوز اس کو 6 گھنٹے کام دینا ہے، یا 5 گھنٹے کام کرنا ہے، یا 9 گھنٹے جو بھی ہے،
تو وہ اتنے گھنٹے خود ڈیسائیڈ کرتا ہے اور پرپوز کرتا ہے کمپنی کو کہ میرے لیے یہ آورس کنوینئنٹ ہے کام کرنے کے لیے. تو وہ آرگنائزیشن اس کی اس بات پہ ایگری ہوتی ہے, وہ کنسیڈر کرتے ہیں اور پھر اس کو الاؤ کرتے ہیں اس چیز میں. دوسری آرگنائزیشن ہے جو بولتے ہیں نہیں جی آپ کو کام ہے یا نہیں ہے, آپ کو گھر میں کیا ہوگا نہیں ہوگا, لیکن آپ کو یہاں پہ 9 بجے پہنچنا ہے یا 8:30 پہنچنا ہے یا 10 پہنچ جو بھی ہے. تو اس میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں رہتی ہے امپلائی کو. تو یہ کمپیریزن ہوتا ہے بٹوین ون آرگنائزیشن اینڈ اندر آرگنائزیشن. دیٹ از some organizations provide flex working, that is they are flexible in allowing employees to frame their work schedules. اسی طریقے سے کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ امپلائیز اپنا جو ٹارگیٹ ہے خود ہی فکس کرتا ہے. وہ امپلائی کو ہی بولتے ہیں کہ بتاؤ جی بھائی آپ اس مہینے میں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں. تو امپلائی خود ہی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے اس مہینے میں کیا کرنا ہے. تو دوسری کمپنی ہے جس میں یہ فیسلٹی نہیں ہے, بلکہ وہ تھرسٹ کرتے ہیں امپلائی کو آپ کو ایسے کرنا ہے. تو یہ ورک کلچر کو ریفلیکٹ کرتی ہے. تو پھر تیسرا چیز ہے کہ کچھ کمپنیز میں جو آپس میں سپوز ہیرارکی ہوتی ہے, مینیجرل ہیرارکی, تو اس میں بہت ہی اچھی طرح سے کمیونیکیشن ہوتی ہے. دیٹ مینس ایک بہت سافٹ ٹون میں, یہ نہیں ہے کہ بہت ریجڈ اور ہوسٹائل انوائرمنٹ میں کمیونیکیشن ہے, بلکہ ایک بہت فرینڈلی, ایک بہت سافٹ سٹینس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے. جو ڈائریکشنز آتی ہیں بہت سافٹلی آتی ہیں. تو اس طریقے سے آتی ہیں کہ جو وہاں کے سبارڈینیٹس ہیں دے فیل ہیپی ان obeying those directions rather than feeling tense in following that directions. کوئی دوسری آرگنائزیشن ہے اس میں ویسے آرڈرس آتے ہیں اس طریقے سے کہ جو سبارڈینیٹس ہوتے ہیں ان کو ٹینشن ہوتا ہے, وہ کافی سٹریسڈ فیل کرتے ہیں, اور وہ جو کام کرتے ہیں وہ انڈر سٹریس کرتے ہیں. لیکن جہاں آرگنائزیشن میں جو کام کرتے ہیں, جہاں پہ ورک کلچر بہت فرینڈلی ہے, وہ بہت شوق سے کرتے ہیں, بہت انتھوزیازم سے کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ڈفرینس, یہ کافی اس کا کافی امپیکٹ رہتا ہے. جی سر. اور اس سے آرگنائزیشنس میں ایک بہت اچھی امیج ایسی آرگنائزیشنس کی اسپریڈ ہوتی ہے. دیٹ از وائی جو اچھا ٹیلنٹ ہے وہ کوشش کرتا ہے پھر ایسی آرگنائزیشنس میں کام کرنے کی جہاں ورک کلچر اچھا ہو. یا اسی طریقے سے جو آرگنائزیشنس جن کا ورک کلچر اچھا ہوتا ہے وہ اپنے امپلائیز کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو بہت اچھی طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں, کیونکہ جو امپلائیز میں کریٹیوٹی ہوتی ہے, کیونکہ ہر کسی شخص میں ایک ایبلٹی ہوتی ہے, ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ خدا نے ہر کسی میں ایک ٹیلنٹ دیا ہے, ایک ایبلٹی دی ہے, ایک ٹائپ کی کریٹیوٹی دی ہے. تو ویسی آرگنائزیشنز ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں امپلائی کے لیے تاکہ اس میں جو کریٹیوٹی ہے وہ اس میں اگر کوئی سپوز کوئی آئیڈیا ہے, کوئی اس میں کوئی چیز ہے جو وہ چاہتا ہے, تو آرگنائزیشن جو ہے ٹاپ مینجمنٹ جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کی کریٹیوٹی کو یوٹیلائز کرتی ہے, اس کو یہ سپیس وہ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ اس کے مائنڈ میں جو آئیڈیا ہے وہ آرگنائزیشن کو کمیونیکیٹ کرے, فریلی کمیونیکیٹ کرے آرگنائزیشن کو کہ وہ کہاں پہ کیا چاہتا ہے. کسی جگہ اس کو کوئی ایسا آئیڈیا ہوتا ہے جس کی امپلیمنٹ کرنے سے آرگنائزیشن کا کافی فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن ویسی آرگنائزیشنز امپلائیز کو ایسا موقع پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی بات کہہ سکے. کوئی دوسری آرگنائزیشن ہے
جہاں پہ ایسا کلچر نہیں ہے وہاں پہ امپلائی جرات ہی نہیں کر سکتا ہے اپنا آئیڈیا دینے کی، کیونکہ اس کو ڈر لگے گا کہ مینجمنٹ بولے گی کہ آپ کون ہوتے ہو مشورہ دینے والے یا کچھ. تو اس کا اگر کوئی اچھا آئیڈیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے دماغ میں ہی ہوتا ہے، اس پہ کبھی وہ آرگنائزیشن اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے بٹوین آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن بیسڈ آن دا کلچر. جس آرگنائزیشن کا کلچر اچھا ہے وہاں پہ امپلائی فریلی، اس کو کوئی آئیڈیا ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنے باس کو، سر یہاں پہ اگر یہ کیا جائے تو ہماری آرگنائزیشن کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس کو اپنا آئیڈیا کمیونیکیٹ کرنے میں کوئی ڈر نہیں رہتا ہے. جی سر. تو اس طریقے سے اچھی آرگنائزیشنز جہاں پہ اچھا کلچر پرویل ہوتا ہے وہاں امپلائی کو گرو ہونے میں بھی، کیونکہ اس سے امپلائی کی بھی گروتھ ہوتی ہے، آرگنائزیشن کی بھی گروتھ ہوتی ہے، اور وہاں پہ ٹیلنٹ بہت اچھی طرح سے نرچر ہوتا ہے، ٹیلنٹ بہت اچھی طرح سے نرش ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے آرگنائزیشن کلچر کی سگنیفیکنس، آرگنائزیشن کلچر کی امپورٹنس. تو ایک اور چیز جو آج کل کافی دیکھا جاتا ہے ان آرگنائزیشنس میں جن کا ورک کلچر ٹھیک نہیں ہے، وہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سپوز دا پیپل ہو جوائن دیٹ آرگنائزیشن، کیونکہ جب آرگنائزیشن کی ریکروٹمنٹ پروسیس سٹارٹ ہوتی ہے اور جو کینڈیڈیٹس جاب کے سرچ میں ہوتے ہیں تو وہ اپلائی کرتے رہتے ہیں، دے اپلائی. وہ اس وقت نہیں کیونکہ ان کے پاس یہ چوائس نہیں رہتی ہے کہ ہم اچھی کلچر والی آرگنائزیشن جوائن کریں. ہاں وہ چوائس تھوڑی بہت ان میں رہتی ہیں جن کا ٹیلنٹ بہت ہائی ہوتا ہے اور ان کو بہت کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور بہت کمپنیز میں وہ جب اپلائی کرتے ہیں تو بہت کمپنیز ان کو سلیکٹ کرتی ہیں، پھر ان کو چوائس رہتی ہے ہم کون سی کمپنی جوائن کریں. جیسے کہ سپوز آئی آئی ٹی کی جو آئی آئی ٹیز ہیں انڈیا میں، ان کے جو انجینئرس ہوتے ہیں، کمپنیز وہاں پہ کیمپس انٹرویوز کے لیے بہت سارے آتے ہیں اور بہت ساری کمپنیز ان کو آفر لیٹرز دیتی ہیں جو ان کو سلیکٹ کرتی ہیں. پھر ویسے کینڈیڈیٹس کو ایک چوائس رہتی ہے اب ہم کون سی کمپنی جوائن کریں، اور اس وقت وہ آرگنائزیشن کا کلچر دیکھتے ہیں، پھر اچھی کلچر والی آرگنائزیشن کو سب سے اچھا ٹیلنٹ وہاں پہ جوائن کرتا ہے. لیکن جو باقی ہیں، سپوز باقی کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اب آئی آئی ٹی 4-5 بہت فیمس ہیں انڈیا کے، جیسے کھڑگپور ہیں، کچھ ہیں، تو ان کی کافی کمپنیز وہاں پہ کیو میں لگے ہوتے ہیں کیمپس انٹرویوز کے لیے. لیکن باقی سارے جو کالجز ہیں وہاں پہ تو کیمپس پلیسمنٹ کے لیے کمپنیز آتی بھی نہیں ہے. اگر کمپنیز آتی بھی ہیں تو وہ کالج کے ریکویسٹ پہ آتی ہیں، ایک دو کمپنی، اور پھر وہ کچھ ہی لڑکوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر جن کی سلیکشن ہوتی ہے ان کے پاس ایک آفر لیٹر ہوتی ہے. پھر جو بھی کمپنی نے ان کو آفر لیٹر دیا ہوتا ہے وہ وہاں پہ جوائن کرتے ہیں. ان کو مت چوائس ہوتی ہے کہ ہم اس میں کریں یا نہ کریں. پھر چاہے اس آرگنائزیشن کا کلچر صحیح ہو یا برا ہو، وہ بیچارے جوائن کرتے ہیں بیکاز ان کو جاب کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن پھر جب وہ کچھ سال کام کرتے ہیں، سپوز 1 سال 6 مہینے 1.5 سال، اور پھر ان میں ایک ایکسپیرینس ڈیولپ ہو جاتی ہے، پرٹیکولرلی اس کینڈیڈیٹ میں جس کا ٹیلنٹ صحیح ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، وہ جلدی سیکھ لیتا ہے کام، اور پھر اس کو لگتا ہے اس سال کام کرنے میں کہ اس آرگنائزیشن کا ورک کلچر صحیح نہیں ہے، تو وہ دوسری کمپنی ڈھونڈنے کی تلاش میں لگتا ہے. جی سر. کیونکہ وہ اس کمپنی میں تو کام کرتا ہے لیکن اس کا دل وہاں پہ سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے دوسری کمپنی کو تلاش کرتا ہے کہ اگر مجھے کسی دوسری کمپنی میں جاب ملے. اور پھر وہ کوشش کرتا ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت اس کے پاس آلریڈی جاب ہوتا ہے، اس وقت وہ مت ویسا مجبور تھا جیسے وہ پہلے تھا جب اس کے پاس جاب ہی نہیں تھا. اب وہ آلریڈی ایک کمپنی میں کام کرتا رہتا ہے، لیکن وہ دوسری کمپنی سرچ کرتا رہتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ دوسری کمپنی میں ایسی سرچ کروں جس کا ورک کلچر اچھا ہے. اور اس وقت جس کمپنی کا ورک کلچر اچھا ہے وہ وہاں پہ کوشش کرتا ہے، انٹرویو دیتا ہے، اور جب وہ وہاں پہ سلیکٹ ہوتا ہے وہ یہ کمپنی چھوڑ کے وہاں جاتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ کس کو فائدہ ہوا، کس کو لاس ہوا؟ آرگنائزیشن کو سر
नुकसान ही हुआ। हाँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करता था, साल 1.5 साल या 2 साल काम किए, जी वहाँ सर। पे उसने एक सीखा, अब ये एक्सपीरियंस्ड था, टैलेंटेड था, लेकिन अब ये टैलेंटेड बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन को मिला जिसका जी वर्क सर। कल्चर सही है। दैट मीन्स उस जी ऑर्गेनाइजेशन जिसका वर्क कल्चर अच्छा है अब इसके टैलेंट को यूज़ करेगी, और ये ऑर्गेनाइजेशन इसको रिटेन ना कर सकी और इसने अपना टैलेंट ही खो दिया। जी सर। तो ये होता है नुकसान ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को जिनका वर्क कल्चर सही नहीं होता है, और बरक्स उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिनका वर्क कल्चर अच्छा होता है उनको फ़ायदा आता है, उनको अच्छे अच्छे लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, और फिर वहाँ पे ज्वाइन करके वो वहाँ से जाते ही नहीं है। मतलब सपोज़ कुछ कंपनीज हैं जिनका वर्क कल्चर ऐसा है कि वो जब जॉब ज्वाइन करते हैं फिर रिटायरमेंट तक बिल्कुल वहीं पे रहते हैं, उनको छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, जी क्योंकि वो कभी ढूंढते ही नहीं है, उनको ढूंढने की कोई दूसरा जॉब तलाश करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है, सर। क्योंकि उतना वो मोटिवेटेड रहते हैं उस कंपनी में काम करने के लिए, क्योंकि उन ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर वैसा होता है कि जो जहाँ पे स्टाफ जो है वो बहुत जैसे फैमिली होता है ना, फैमिली में घर की फैमिली में जुड़ा होता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है फैमिली के साथ। तो उसी तरीके से वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में उन लोगों की ऐसी सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के बारे में सोच ही नहीं सकते। सो इट इज़ टू दैट एक्सटेंट दैट दे हैव गॉट सच ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो उसमें जो फ्लैम होल्ट्स एंड रैंडले, दे वर टू organizational behavior scientists, and they have said that a strong culture is one that people clearly understand and can articulate. वो बहुत ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का वर्क कल्चर बहुत इजीली पीपल अंडरस्टैंड करते हैं, उसको आर्टिकुलेट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, उस ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ को। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो बिल्कुल, जो अगर फेस्टिवल्स होंगे वो इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम कोई हमारा फेस्टिवल होता है, ईद होती है, तो फिर हम अगर दूर भी होंगे तो फिर उस दिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपने घर पहुँचें और फिर घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इकट्ठे उसको सेलिब्रेट करें। तो बिल्कुल उसी तरीके से वैसी ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा कल्चर डेवलप होता है कि जब कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है तो वो इकट्ठे उसको सेलिब्रेट करते हैं। सो इन सच ऑर्गेनाइजेशंस इवन देयर आर फैमिली लंचॉन्स, फैमिली डिनर्स, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ विद फैमिलीज़ इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसी चीज़ें होती हैं। दूसरा चीज़ होता है जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत केयर करती है एम्प्लॉई, क्योंकि एम्प्लॉई के साथ फैमिली होती है और एम्प्लॉई के साथ साथ उसकी फैमिली की जो नीड्स होती हैं उनके बारे में भी बहुत केयर रहता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का। तो लेट मी टॉक अबाउट इन्फोसिस की मैं बात करूँगा। तो वहाँ पे मैंने सुना है कि जो वहाँ पे सपोज़ फीमेल स्टाफ हैं, तो अब फीमेल स्टाफ के लिए उनके छोटे बच्चे होते हैं। अब जब वो ऑफिस जाते हैं तो फिर रहती है ना फिक्र कि बच्चे को क्या करूं, वर्किंग लेडी जो होती है। तो वैसी उन ऑर्गेनाइजेशंस ने, इन्फोसिस ने, उन जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनके लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत अच्छे जो जैसे क्रैश होता है ना, क्रैश बेबी कम प्रेपरेटरी स्कूल, तो वैसा ही एक ऐसा प्ले एरिया बच्चों के लिए रखा है
ایک اپنا کریش رکھا ہے ود ان دا آرگنائزیشن، جس میں وہ ساری فیسلٹیز ہیں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ پریپریٹری اسکول میں ہوتی ہے. اور جب وہ لیڈی آفس کے لیے جاتی ہیں اپنی گاڑی میں تو بچے کو ساتھ اٹھاتی ہیں اور بچے کو وہاں پہ رکھتی ہیں کریش میں. اور پھر سپوز اس کو بیچ میں اس کو دودھ دینا ہے، کچھ کرنا ہے، اس کو فل فلیکسیبلٹی ہے. 1 گھنٹے کے بعد یا 2 گھنٹے کے بعد وہ 10 منٹ وہاں پہ اس کو نظر بھی دیتی ہیں، دودھ پلا کے بھی آتی ہے. تو ایسی فیسلٹیز. اب آپ دیکھو جو آرگنائزیشن اپنے امپلائی کے لیے اتنا کنسیڈر کرے، کیا یہ امپلائی یہ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے کسی دوسری کمپنی میں اب جاب کرنا ہے؟ کیونکہ وہ اس کو سپوز بچہ ہے، بیبی ہے، اگر کریش میں رکھی کسی دوسری جگہ، پھر کسی آرگنائزیشن میں کام کرتی ہوگی، صبح سے شام تک مت اس کو دیکھ پائے گی. یہاں پہ وہ اوپر یا دوسرے بلڈنگ میں کام کرتی ہیں اپنا، اور اس کو پریشانی بھی نہیں رہتی ہے کوئی. ادروائز اس کو فکر رہے گی بچے کو، وہ رو رہا ہوگا، ویسا ہوگا. لیکن یہاں پہ جب بھی یہاں پہ اس کو فل فلیکسیبلٹی ہے، وہ 5 منٹ میں جا کے اس کو دیکھ کے آتی ہیں، دودھ پلا کے آتی ہیں، پھر واپس اپنے کام پہ آ جاتی ہے. تو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتی ہیں، یہ ہوتا ہے کلچر. تو ایسے ورک کلچر جہاں پہ ہو وہاں پہ کتنے سیٹسفائیڈ ہوں گے امپلائیز، isn't it؟ کتنے موٹیویٹڈ فیل کریں گے امپلائیز. یا بہت اچھے ریکریشنل سینٹرز رکھے ہیں ایسی آرگنائزیشنس میں. جی سر. بہت اچھے ریکریشن سینٹرز، مطلب جیسے کہ سپوز کھانے کے لیے ان میں اپنے وہ پینٹریز جو ریسٹورنٹس ہیں اپنے، جہاں پہ امپلائی جو چاہے آرام سے کھا سکتا ہے. مینیو لگا ہے، جو وہ چاہے وہ آرام سے کھا سکتا ہے. ایون کچھ آرگنائزیشنس میں امپلائیز کے لیے انہوں نے یہ جو چاہے وہ کھا سکتا ہے بالکل فری. جی سر. چاہے اس کو جوس پینا ہے، کوئی چیز کھانا ہے، فروٹ لینا ہے، باقی چیزیں جو بھی ہیں وہاں پہ اویلیبل رہتا ہے. جس ٹائم بھی اس کو چاہیے وہ پینٹری میں جاتا ہے اور کھا کے آتا ہے. جی سر. تو یہ بھی کچھ آرگنائزیشنس نے رکھا ہے اپنے امپلائیز کے لیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس ماحول میں جو سٹاف ہے وہ بہت انتھوزیسٹک رہتا ہے، بہت موٹیویٹڈ رہتا ہے. اور جو آرگنائزیشنل ایکسپرٹس ہیں، مینجمنٹ ایکسپرٹس، انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ کام کرنے والے جو امپلائیز ہیں ان میں جو پروڈکٹیوٹی ہے، کام کرنے کی پروڈکٹیوٹی جسے کہتے ہیں ورک پروڈکٹیوٹی، وہ کافی بڑھ جاتی ہے. تو دیر از اے لاٹ آف امپرومنٹ in the work productivity among the employees of such organizations, right? So that is the benefit of a good work culture. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت میننگ فل ہوتی ہیں. اور اب جب ایسی سکسیس سٹوریز وہ کمپنیز بھی دیکھتی ہیں جن کمپنیز کا ورک کلچر اتنا اچھا نہیں رہا ہو، اور انہوں نے ایسی کمپنیز کی سکسیس سٹوریز پڑھی جن کا ورک کلچر اچھا ہے، وہ کیسے باقی فیلڈس میں بھی سپوز ان کی ریونیو جنریشن بھی بڑھ جاتی ہیں، باقی بینیفٹس بھی آتے ہیں. اب وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ورک کلچر میں تبدیلی لائے. اب بہت ساری آرگنائزیشنز یہ چیزیں دیکھ کے جو ان کا ورک کلچر تھا اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. They want to change their existing work culture and they want to develop a new work culture. اور اس ورک کلچر میں وہ یہی چیزیں انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو لیکن اب ورک کلچر کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو راتوں رات بدل سکتا ہے اس کو، کیونکہ یہ ایک بیہیویئر ہے جس کو چینج کرنے میں وقت لگ جاتا ہے، رائٹ؟ تو اس لیے اب اس کو کرنے کے لیے ایسی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ کنسلٹنسی، جو ایکسپرٹ کنسلٹنسیز ہیں اس ڈومین میں، ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہم اپنی آرگنائزیشن کا ورک کلچر اب چینج کرنا چاہتے ہیں.
सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका वर्क कल्चर ऑटोक्रेटिक था, डिक्टेटरशिप के बेसिस पे काम चलता था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि अब हम वर्क विद कंसेंसस में इसको तब्दील करें इस पॉलिसी को। तो फिर उसके लिए एक्सपर्ट्स उनको एक राय देते हैं, मशवरा देते हैं, और एक पॉलिसी उसके बेसिस पे बन जाती है, एंड देन ऑन दैट बेसिस ग्रेजुअली दे आर एबल टू चेंज देयर कल्चर। सो सपोज उसमें पहले उनको ये कुछ स्टेप्स उनको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं कि पहले एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी होती है अमंग द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अब एक तब्दीली लानी है जो बहुत ज़रूरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर उसके बाद जो सपोज लीडरशिप में चेंज लानी होती है, मैनेजमेंट में चेंज लानी होती है, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे कुछ ऐसे लोग रखने होते हैं जिनका ऑलरेडी अच्छा एक एक्सपीरियंस है इस डोमेन में, और जिनसे ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी खुश हैं, जिनका बहुत अच्छा बिहेवियर रहा है वैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी। तो फिर उसके बाद एक किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है, पूरी तरह से काफ़ी ट्रेन किया जाता है मेंबर्स को। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से ये नया वर्क कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशंस में इम्बाइब हो जाता है, राइट? जी सर। So this was about the work culture. So have you understood it properly? जी सर। Okay, so anything you would like to discuss more about it? नो सर। Okay.